अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा पिछला पार्ट जो था वो फुल सस्पेंस के साथ ख़त्म हुआ था, और आज हम उस जो पहले से एक राज छुपा हुआ था उसके ऊपर से पर्दा हटाने जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब इसके एपिसोड नंबर 5 में क्या होता है। मियाँ जी नवाब शाह के बाअसर ज़मींदार थे। बुलंदो बाला हवेली उनकी खानदानी जागीर के दौर पर उनके हिस्से में आई थी। बेगम हयात नहीं थीं, अलबत्ता उनकी 2 औलादें थीं और दोनों ही बेटे थे, बड़े मजहर फारूकी और छोटे अजहर फारूकी। मजहर फारूकी मियाँ जी की तरह ही पक्के ज़मींदार थे। अजहर फारूकी का मिजाज तो ज़मींदाराना था, मगर उन्हें अपने आबाई पेशे में कोई ख़ास शगफ नहीं था। इसके बजाय उन्हें तालीम हासिल करने में दिलचस्पी थी। मियाँ जी को बेटे का शौक पसंद था और साथ ही वसाइल की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अजहर फारूकी को हसूल तालीम के लिए बखुशी कराची भेज दिया। अलबत्ता हॉस्टल की रिहाइश उन्हें पसंद नहीं थी। जब तक अजहर फारूकी मैट्रिक करके कॉलेज में पहुंचे, उन्होंने कराची में ही वसी रकबे पर हवेली की तामीर मुकम्मल करवा ली। 1000 कर्ज पर तामीर किया गया कसरे फारूकी सफ़ेद संगमरमर से बनी परशकवा इमारत थी। बाहर से अगर ये इमारत सब्ज़ सफ़ेद का शाहकार थी, तो अंदर से स्याह सफ़ेद का अजूबा। कसरे फारूकी की आराइश में लकड़ी का बकसरत इस्तेमाल हुआ था। अजहर फारूकी ने कसरे फारूकी में रहते हुए ही ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद आर्मी में जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। मियाँ जी को ये बात पसंद नहीं आई। वो चाहते थे तालीम हासिल करने के बाद अजहर फारूकी वापस हवेली आ जाएं, और अजहर फारूकी को यह मंजूर नहीं था। आखिर मजहर फारूकी उनकी मदद को आए, और न जाने किन मुश्किलों से उन्होंने अजहर फारूकी को आर्मी ज्वाइन करने की इजाज़त दिलवा दी। बहरहाल जब सारे मामले तय हो गए तो उन्हें बेटों की शादी का ख्याल आया। इस मामले में अजहर फारूकी ने बड़े भाई की तरह ही फर्माबरदारी से सब कुछ उन पर छोड़ दिया। मियाँ जी ने खुद बहुओं के इंतखाब में एहतियात बरती। मजहर फारूकी की बेगम नूरैन ज़मींदार घराने से थीं, अलबत्ता छोटी बहू फरियाल कराची के पढ़े लिखे ख़ानदान से थीं और खुद भी तालीम याफ्ता थीं। शादी के पहले साल ही मजहर फारूकी बेटे के बाप बन गए, और पोते की पैदाइश के चंद हफ्तों बाद ही मियाँ जी क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए। दुख कितना ही बड़ा हो, ज़िंदगी नहीं रुकती। यही सोचकर दोनों भाई अपनी ज़िंदगियों में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अजहर फारूकी के नसीब में एक दुख और लिखा था। अजहर फारूकी आर्मी ज्वाइन करते ही मुसाफिर हो गए थे, और उनका पड़ाव कभी एक तो कभी दूसरे शहर होता। मगर फरियाल को भी गांव का माहौल पसंद नहीं था, और अजहर फारूकी की गैर मौजूदगी में उनका हवेली में रहना ज़रूरी नहीं था। इसलिए वो शादी के इब्तदाई दिनों में ही कसरे फारूकी शिफ्ट हो गईं। लेकिन उनका अपने ससुराल से मुकम्मल राब्ता था। कभी वो खुद हवेली चली जाती, तो कभी उनके जेठ और जेठानी बेटे को साथ लिए कराची आ जाते। इस बार भी उनकी वापसी एक लंबे क़याम के बाद हुई थी, मगर वो नवाब शाह तक नहीं पहुंच सके। रास्ते में ही उनकी कार का मुसाफिर कोच के साथ ज़बरदस्त तसादम हुआ था। हादसे की इत्तला मिलते ही अजहर फारूकी जाए हादसे पर पहुंच गए, मगर जब वो पहुंचे तो उनके भाई और भाभी दम तोड़ चुके थे। लेकिन 3 साल का उनका बेटा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा था। उनकी तदफीन से फारिग होकर जब दोनों मियाँ बीवी ने रखते सफ़र बांधा, तो इस नन्हे से बच्चे को भी साथ कराची ले आए। फरियाल की अपनी गोद तो अब तक खाली थी। उन्होंने बहुत आसानी से इस बच्चे को अपने बेटे की हैसियत से कबूल कर लिया, और बहुत जल्द ही वो उनकी ज़िंदगी का मरकज़ बन गया। यहाँ तक कि शादी के 7वें बरस मन्नतों और दुआओं का समर बनकर पैदा होने वाली मलिहा फारूकी भी उसके लिए फरियाल की मोहब्बत को कम ना कर सकी। फिर उसके 7 साल बाद जैसे अजहर फारूकी हसूल तालीम के लिए कराची आए थे, अपने भतीजे को उन्होंने आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया, मगर 4 साल बाद ही उन्हें वापस आना पड़ा। मलिहा की पैदाइश के वक्त ही फरियाल को कुछ पेचीदगियों से गुजरना पड़ा था, और फिर उसके बाद वो मुस्तकिल बीमार रहीं, और 11 साल की बीमारी के बाद वो खालिक हकीकी से जा मिली। पालने वाली माँ को कंधा देकर वो फिर लंदन चले गए, मगर मलिहा की ज़िंदगी में खला हमेशा के लिए ठहर गया। हालांकि बाबा जान ने बहुत जल्द ही रिटायरमेंट ले ली, शायद मलिहा की तन्हाई के ख्याल से, मगर पास होने और साथ होने में फ़र्क होता है। अब सूरत हाल ये है कि वो या तो अपनी स्टडी में वक्त गुजारते हैं, या अपने पुराने दोस्त मुल्क नासिर के साथ शतरंज खेलते हैं। और मेरी यानी मलिहा फारूकी की रूटीन भी बस यूं ही सही है। मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है, और मेरा सारा वक्त घरदारी में या फिर पेंटिंग में गुजरता है। हाँ,
روز ہی کچھ وقت نکال کر میں لائبریری چلی جاتی ہوں۔ ویسے تو بابا جان کی لائبریری میں میرے لیے بہت سی کتابیں ہیں، مگر لائبریری جانے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میں اس تنہائی سے کچھ دیر پیچھا چھڑوا سکوں، جو امی جان کے انتقال کے 9 سال بعد بھی مجھے بھلا دیتی ہے۔ مگر اب شاید تنہائی کا احساس کچھ کم ہو جائے۔ پڑھائی ختم کر کے نور الہدیٰ نے لندن میں جاب کر لی تھی، پر اب سنا ہے کہ بابا جان کے بھتیجے ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ تانیہ کو جھٹکا لگا تھا، وہ جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی، پھر اس نے اس لائن کو دوبارہ پڑھا، پھر تیسری اور چوتھی بار۔ ہر بار پڑھنے میں ایک ہی بات سمجھ آئی، پاپا دادا جان کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ اس کے لیے انکشاف تھا۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ بات سچ ہے تو ابھی چھپائی کیوں گئی؟ بھلا اس بات کے پتہ چل جانے میں کیا حرج ہے؟ اظہر فاروقی اگر نور الہدیٰ کے چچا بھی ہیں تو تانیہ کے دادا ہی تھے۔ پھر اس نے سوچا جب تک وہ سب کچھ جان نہیں لیتی اس بات کو خود تک محدود رکھے گی۔ اسی وقت دستک کی آواز پر تانیہ اچھل گئی۔ اس نے جلدی سے ڈائری اپنے پیچھے چھپا لی۔ دروازہ کھلا ہے۔ اس کی آواز پر ملازمہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ مہمان چلے گئے ہیں تانیہ بی بی، اور سب آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈائری ہاتھ میں لیے اٹھی اور چلتے ہوئے تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے شک سا ہو رہا ہے کہ ملیحہ فاروقی آپ ہی ہیں، اور اگر آپ ملیحہ ہیں تو یہ ڈائری بھی آپ نے ہی لکھی ہوگی۔ ہمیشہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ جان پاؤں، اور اب یہ ڈائری مجھے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتانے والی ہے۔ مگر گھبرائیے مت، پڑھ کر آپ کی ڈائری واپس کر دوں گی، اور اس میں جو بھی لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ چپ ہوئی، پھر اپنی ہی حرکت پر ہنسی، کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے ڈائری اپنے کمرے میں رکھی اور کھانا کھانے نیچے آ گئی۔ ڈائری پڑھنے کی جلدی میں اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور کمرے سے آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لائٹ آن کی اور دروازہ لاک کر کے ڈائری نکل کر بیڈ پر رکھ دی۔ ملیحہ لائبریری میں بیٹھی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی کہ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا مگر کوئی بھی متوجہ نہیں تھا، تو سر جھٹک کر واپس کتاب پر نظریں جما دیں، مگر کسی کی نظروں کا احساس بدستور تھا۔ وہ چڑ گئی۔ آج تیسرا دن تھا کہ وہ کتاب لے کر بیٹھی اور کسی کی نظروں کا شدت اسے بے چین کرنے لگی۔ 2 دن تک وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، مگر آج سچ مچ اسے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنے اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کے بالکل سامنے ایک انکل اخبار پڑھ رہے تھے، مگر ان کی سفید داڑھی کا احترام کرتے ہوئے اس نے اپنے دائیں جانب چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹ کمبائنڈ اسٹڈی کر رہے تھے۔ وہ گروپ کے لڑکوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی، مگر کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تو اس نے دوسری طرف دیکھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی اور ظاہر ہے یہ حرکت وہ تو نہیں کرے گی۔ حال میں کچھ اور لوگ بھی تھے، مگر ملیحہ نے کسی کو بھی اپنی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اسے سخت بیزاری ہوئی۔ 2 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ بیٹھے بٹھائے محسوس ہونے لگتا کہ کوئی اسے بہت توجہ سے دیکھ رہا ہے، مگر ڈھونڈنے پر کوئی نظر ہی نہیں آتا، اور وہ غصے سے کھولتی گھر چلی آتی۔ اپنی طرف سے تو اس نے مسئلے کا یہ حل نکالا تھا کہ آج صبح کی بجائے شام کو آئی تھی اور اپنی مخصوص جگہ سے ہٹ کر بیٹھی تھی، مگر سامنے والا بھی کافی مستقل مزاج تھا۔ گھر کی تنہائی سے گھبرا کر وہ یہاں آتی تھی، پر اب لگ رہا تھا کہ اس نادیدہ مہربان کی وجہ سے یہ اکلوتی سرگرمی بھی ترک کرنی پڑے گی۔ وہ اٹھی اور کتاب گھر جا کر پڑھنے کے خیال سے ایشو کرواتی باہر آ گئی۔ ایکسکیوز می مس۔ وہ پتھر کی چوری سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب کوئی اس کے پیچھے سے بولا تھا۔ وہ رک کر پلٹی تو دیکھا سانولی رنگت کا ایک لڑکا بلیک پینٹ شرٹ پہنے اس کی طرف آ رہا تھا۔ جی؟ وہ قریب آیا تو ملیحہ نے کہا، اور اس جی کے جواب میں اس نے جو کہا اسے سن کر ملیحہ کا جی چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ بے فکری سے ماتھے پر آئے کالے بالوں کو ایک ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے وہ بڑے آرام سے انداز میں بول رہا تھا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ملیحہ کو پہلے تو لگا کہ اس نے سننے میں غلطی کی ہوئی ہے، پھر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر اپنا ارادہ ترک کر کے وہ پلٹی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ دیکھیے نا تو آپ دیکھیے، نہ تو میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں اور نہ میرا ارادہ فلرٹ کرنے کا ہے۔ میں پوری سنجیدگی سے آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہو، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز سوچ کر جواب دیجیے گا۔ مجھے جواب جاننے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو کل جواب دیں، پرسوں دیں، 1 ہفتے بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، یا چاہے قیامت کے دن۔ میں یہی لائبریری میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔
ملیحہ نے پہلے تو اپنے قدموں کی رفتار تیز کی، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آخر میں اس نے دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی ہے، تو اس نے رک کر ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا۔ دور تک سڑک سنسان تھی۔ اسے اطمینان ہوا، بھاگتے ہوئے سانس پھول گیا تھا۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سانس درست کرنے لگی۔ بدتمیز کمینہ لوفر کہیں کا، کہتا ہے شادی کرے گا، ایسا ماروں گی کہ شادی بربادی سب بھول جائے گا۔ ایڈیٹ، جواب لینے آئے گا بد تہذیب انسان، آئے گا تو آتا رہے، میں تو اب مر کر بھی ادھر کا رخ نہ کروں۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی اونچی آواز میں اسے صلاوتیں سنا رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا سڑک بالکل خالی تھی، ورنہ اگر کوئی اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو ہاتھ پکڑ کر پاگل خانے چھوڑاتا۔ پاگل ہوں نا میں کہ کوئی بھی راہ چلتا شادی کی آفر کرے گا اور میں چل پڑوں گی۔ بربراتے ہوئے وہ اٹھی۔ اب جو اپنے اطراف میں غور کیا تو جی چاہا سر پیٹ لے۔ یہ جگہ جانی پہچانی تو تھی مگر اس کے گھر سے کافی دور تھی۔ دوڑتے ہوئے وہ اپنے گھر کی بجائے دوسری سڑک پر نکل آئی تھی، اس خیال سے کہ کہیں وہ راستے میں نہ مل جائے۔ واپس پلٹنے کی بجائے اس نے آگے جا کر مین روڈ سے گھر جانے کا سوچا اور آگے بڑھی، پھر ایک دم ہی غصے میں پلٹ کر جہاں سے آئی تھی اس طرف منہ کر کے زور سے بولی، الو کا پٹھا، بابا کو بتاؤں نا تو کل اسی گلی سے تمہارا جنازہ نکل رہا ہوگا، فوجی کا ہاتھ پڑا تو دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے وہ کھرا سن رہا ہو۔ وہ گھر پہنچی تو اظہر فاروقی لان میں ہی مل گئے۔ وہ اندر جانے والی تھی مگر انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام، آج تم نے کچھ زیادہ ہی دیر نہیں کر دی۔ ان کی بات پر اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ عام طور پر 2-2.5 گھنٹے میں واپس آ جاتی تھی مگر آج اس کی واپسی 3 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ ایک تو پہلے اس نے خوب دماغ خراب کیا، پھر غصے میں اتنا خیال بھی نہیں آیا کہ رکشہ یا ٹیکسی ہی کر لیتی، اسے کوستی پیدل ہی چلی آئی۔ ایک پاگل جو مل گیا تھا، پھر دیر کیسے نہ ہوتی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ میرا انتظار کر رہے تھے، کچھ کام تھا؟ ہاں، مجھے پوچھنا تھا تم نے نور الہدیٰ کا کمرہ تو ٹھیک سے سیٹ کر لیا ہے نا؟ کتنی بار پوچھیں گے؟ اس نے دل میں کہا، پھر بولی، آپ بے فکر رہیں بابا جان، میں نے ان کے کمرے کی ہر چیز اپنے ہاتھ سے سیٹ کی ہے۔ پھر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ کچن کے سامنے سے گزرتی پچھلی طرف کے ہال میں آ گئی۔ ہال کی سیڑھیاں ایک ایک کر کے چڑھتی وہ اپنے کمرے میں آئی۔ یہ کمرہ کافی کھلا اور بھرا تھا اور آرائشی کھڑکیوں سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک طرف کا حصہ بیڈ روم تھا جس میں وارڈروب بھی اٹیچ تھا۔ وارڈروب کے ایک طرف اٹیچ باتھ تھا، دوسرا حصہ آرٹ اسٹوڈیو کا لگ رہا تھا۔ ایک دیوار پر لکڑی کا لمبا سا ریک دیوار سے جوڑا گیا تھا جس پر کچھ کینواس سوکھنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ ایک طرف رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کرسی رکھی تھی، ایک ٹیبل پر پینٹنگ برش بھی رکھے تھے، پاس ہی ایزل بھی موجود تھا۔ کمرے میں بالکنی بھی تھی جس کی چھت سے ملیحہ نے بہت سے ونڈ چائمز لٹکا رکھے تھے۔ بالکنی میں موجود جھولے سے بھی اس نے چھوٹی چھوٹی کنڈیاں باندھ رکھی تھیں۔ ملیحہ کو ان کی آوازوں کا شور بہت پسند تھا، اکثر چاندنی راتوں میں وہ جھولے میں لیٹی ان آوازوں کو سنتی رہی۔ یہ کمرہ کشادہ تو تھا، اس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہ باقی گھر سے منسلک ہوتے ہوئے بھی کافی الگ تھا اور اسی وجہ سے ملیحہ نے اسے اپنے لیے منتخب کیا تھا کہ وہ یہاں یکسوئی سے اپنا کام کر سکتی تھی۔ ملیحہ نے کتاب ٹیبل پر رکھی اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ تولیے سے خشک کرتی ایزل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ کینوساس نے کافی دن پہلے شروع کیا تھا مگر ابھی تک آسمان کا کچھ حصہ اور ایک سوکھا درخت ہی پینٹ کر پاتی۔ اس نے سوچا آج اس کینوس کو ضرور مکمل کر لے گی۔ اس نے ٹرے میں کلر مکس کر کے برش پر لگایا اور کینوس پر کچھ اسٹروک لگا کر ہی اس نے ہاتھ روک لیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا ذہن یکسو نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار اور کوشش کی مگر ذہن اب بھی بٹا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اسے ڈسٹرب کر رہی ہے، شاید وہ ونڈ چائمز کی آواز۔ اس نے سوچا اور اٹھی۔ بالکنی کے سلائڈنگ گلاس ڈور بند کر کے وہ مطمئن سی ہوتی کرسی گھسیٹ کر ایزل کے سامنے آرام سے بیٹھ گئی مگر اب کمرے کی خاموشی اسے چبھنے لگی تھی۔ وہ چڑ سی گئی۔ اسی ماحول میں وہ گھنٹوں کینوس پر کام کرتی تھی مگر آج وہ اپنا ذہن تک نہیں بنا پا رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے برش رکھا اور کچن میں آ گئی۔ سامنے ہی کچن ٹیبل کے ساتھ رکھے اسٹول پر چڑھا اس کا ہم عمر دبلا پتلا سا بہادر سلاد کاٹ رہا تھا۔ تم؟ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے بولی، کل بانو کہاں ہے؟
اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج کھانا میں بنایا ہے۔ ملیحہ نے ہنکار بھرا اور کھانے کا جائزہ لینے لگی۔ بی بی صاحب، مہمان رات کو دیر سے آئیں گے۔ مہمان نہیں، چھوٹے صاحب آ رہے ہیں، ملیحہ نے تصحیح کی۔ چھوٹے صاحب کیا یہیں رہیں گے؟ ظاہر ہے انسان اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، تو پھر وہ لندن میں کہاں رہتے تھے؟ بہادر نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ فٹ پاتھ پر۔ وہ چڑ گئی۔ تم کیا ناشتے میں کوے کھاتے ہو؟ جب دیکھو زبان چلتی رہتی ہے، ذرا دیر کو چپ نہیں رہا جا سکتا؟ بہادر کی شکل بتا رہی تھی کہ اسے ملیحہ کا ڈانٹنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، مگر ملیحہ نے پرواہ کیے بغیر مزید کہا، اگر رائتہ بنا چکے ہو تو ٹیبل پر کھانا لگا دو اور بابا جان سے بھی کہہ دو کھانا تیار ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ برتن لگانے لگا۔ ایک بھتیجے کے آنے پر قصر فاروقی کو نئے انداز سے سجایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ملیحہ کو کافی کوفت ہوئی تھی۔ ملیحہ چاولوں کی ڈش ٹیبل پر رکھ رہی تھی کہ بہادر آ کر بولا، کرنل صاحب کہہ رہے ہیں وہ کھانا چھوٹے صاحب کے ساتھ کھائیں گے۔ ملیحہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور بلانے چلی گئی۔ اس نے اسٹڈی میں پیر رکھا ہی تھا کہ اس کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ ہمیشہ کی طرح سفید براق کردہ شلوار میں کالے رنگ کی سادہ سی چپل پیروں میں ڈالے، سنہری فریم کی اینک لگائے وہ سامنے کرسی پر اٹینشن بیٹھے تھے اور نظریں وال کلاک پر جمی تھیں۔ وہ آگے بڑھی اور چلتے ہوئے ان کے پاس فرش پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ اسے جب بھی بابا جان کو متوجہ کرنا ہوتا تو مخاطب کرنے کی بجائے ان کی طرف دیکھنے لگتی۔ اظہر فاروقی نے کلاک سے نظر ہٹا کر اس کی دیکھا۔ کھانا کھا لیں بابا جان؟ آج تو کھانا نور الہدیٰ کے ساتھ ہی کھاؤں گا، تم جا کر کھا لو۔ بابا جان، ان کی فلائٹ 11 بجے لینڈ کرے گی اور گھر آنے میں 1:30 بج جائے گا۔ اتنی رات کو آنے کے بعد وہ صبح ناشتے سے پہلے کچھ نہیں کھائے گا۔ مجھے کھانا نہیں کھانا۔ انہیں ملیحہ کی بات صحیح لگی تھی، پھر بھی کھانے کے لیے نہیں مانے تو ملیحہ نے پھر اصرار کیا، تھوڑا سا کھا لیں، آپ جانتے ہیں مجھے اکیلے کھانا کھانا پسند نہیں۔ کھانا کھانے کے لیے بھوک کا لگنا ضروری ہے، کسی کا ساتھ ہونا نہیں۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو جا کر کھا لو، انہوں نے نرمی سے مگر قطعی لہجے میں کہا۔ اسے برا تو لگا مگر مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئی۔ بہادر، اس کی آواز پر بہادر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ کھانا اٹھا دو۔ وہ اپنے کمرے سے جا کر لائبریری سے ایشو کروائی کتاب اٹھائے لاؤنج میں آ بیٹھی۔ 11 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ بابا جان اسٹڈی سے نکل کر لاؤنج میں آئے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ۔ جی بابا جان، وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولی، میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں، پھر سوچا ایک نظر نور الہدیٰ کا کمرہ دیکھ لوں۔ آئیے بابا جان۔ ملیحہ کے آگے چلتے ہوئے وہ ایک دم ہی پلٹ کر بولے، تم نیچے کا کوئی کمرہ ٹھیک کروا لیتی، اب وہ اتنی رات کو تھکا ہوا سیڑھیوں سے چڑھ کر اپنے کمرے میں جائے گا۔ ملیحہ چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکی کہ آپ نے ہی کہا تھا نور الہدیٰ کے لیے اوپر والا کمرہ ٹھیک کروانا، اسے گراؤنڈ فلور پر رہنا پسند نہیں۔ وہاں سے باہر نکلے تو ملازموں کو لائن میں کھڑا کر کے ہدایت دینا شروع کی، جب تک میں نور الہدیٰ کو لے کر ایئرپورٹ سے نہیں آ جاتا تم میں سے کوئی سرونٹ کوارٹر کی طرف بھٹکے گا بھی نہیں۔ بہادر اور نذیر، تم دونوں فوراً گاڑی رکتے ہی نور الہدیٰ کا سامان نکال کر اس کے کمرے میں پہنچا دینا، اور گلاب خان، پہلے ہارن پر ہی گیٹ کھل جانا چاہیے، اگر دیر لگی تو یاد رکھنا میری رائفل کو ابھی زنگ نہیں لگا۔ اور یہ ڈرائیور کدھر رہ گیا؟ دیکھو ذرا اس نے گاڑی تیار کی یا نہیں؟ ایک ملازم دیکھ کر آیا۔ جیپ تیار ہے کرنل صاحب۔ پھر جب ان کی گاڑی گیٹ سے نکل گئی تو ہر ایک نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی مجھے ایک گلاس پانی کے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ دے گا؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے ملیحہ نے صدا لگائی۔ اسے دیر تک جاگنے کی عادت نہیں تھی، لیکن آج جاگنا ضروری تھا۔ 1 بجتے ہی ملیحہ کی نظر وال کلاک سے جیسے چپک گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا وہ لوگ 1:30 بجے تک تو ہر حال میں آ جائیں گے، مگر 2 بجے، پھر 2:30، پھر 2:45 اور تنگ آ کر 3 بجے ملیحہ نے ایئرپورٹ انکوائری کا نمبر ملا دیا۔ پتہ چلا فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ تھی، اور یہ سوچنا بھی بیکار ہے کہ بابا جان مجھے فون کر کے اطلاع دے دیتے۔ ریسیور رکھتے ہوئے اس نے خود سے کہا، اور بہادر اور نذیر کے علاوہ سب کو سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیا، اور خود لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں سے انٹرنس نظر کے سامنے تھا۔ نیند کے مارے اس کا برا حال تھا، لیکن جانتی تھی کہ اگر نور الہدیٰ کے استقبال کو وہ بے نفس نفیس موجود نہ ہوئی تو بابا جان ناراض ہوں گے۔ انتظار کرنا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کی ذہنی روح بہک گئی، آپ چاہے کل جواب دیں، پرسوں، یا چاہے قیامت کے دن، میں انتظار کروں گا۔ اس وقت تو اسے غصہ ہی آیا تھا، مگر اب وہ گمسم ہو گئی تھی۔ کیا کوئی قیامت کے دن تک کسی کا انتظار کر سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور پھر فوراً ہی جواب بھی دے ڈالا، امپاسبل۔ 4:30 بجے کے قریب ہارن کی آواز آئی۔
تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی آگے مزید دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں اس کے اگلے پارٹس بھی جلد سے جلد اپلوڈ کروں۔ اللہ حافظ۔